मेजर अजीज भट्टी निशान हैदर, स्क्वाड्रन लीडर यूनुस अहमद, खलीफा मनीरुद्दीन पायलट, शहीद नजीर अहमद एयर कॉमोडोर, हाँ, मेजर जनरल मलक अख्तर हुसैन, उसका छोटा भाई ब्रिगेडियर मलक अब्दुल अली, एयर मार्शल नूर खान, सरफराज अहमद, स्क्वाड्रन लीडर अलाउद्दीन अहमद खान, एयरमैन नूर हुसैन, मेजर कैप्टन इकराम जंजुआ, लेफ्टिनेंट नासर अहमद खान, मेजर जनरल इब्रार हुसैन, स्क्वाड्रन लीडर मुनीर अहमद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस, सैफुल्ला लोधी, एयर कमांडर जफर मसूद। और जब भी सन 1965 की जो वॉर का जिक्र होता है तो ये मैंने जिन लोगों के नाम लिए हैं ये सिंबल हैं हीरोइज्म के, पाकिस्तान की फौज के, पाकिस्तान के दिफा के, सब के सब मर गई। और ताड़ी ये मैं हैरान हूं। और कभी मौलवी नापाक लोगों, तुमने कभी इस चीज को गौर किया है कि जब भी 6 सितंबर होती है तो कादियानियों की जो ज़राए अबलाग और ये क्या बोलते हैं सोशल मीडिया, ये कितना ज़्यादा ये इसका करते हैं 6 सितंबर का, कि जी 6 सितंबर को ये फलाना हमारा जर्नल था, उसने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम कर दी। जनाब अली दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग जो सियालकोट में हुई, उसमें एक कादियानी जर्नल, नॉट जर्नल, ब्रिगेडियर मलक अब्दुल अली ने कारनामा तारीखी अंजाम दे दिया। फलाने अजीज भट्टी ने लाहौर को बचा लिया, फलाने एयर कमांडोर ने ये कर दिया, वो कर दिया। और कभी सोचो बगैर तो कुत्तों, हरामियों, तुम्हें सिवाय पैसा बनाने के नामूसे रसालत पर, हाँ, या लाखों का मजमा जमा कर एम आलम जैसे कादियानी की कब्र पे दवा करने के अलावा, और ये कहते फिरते हो कि जी फलाना मरज़ई भी आशिक रसूल, फलाना गुस्ताख रसूल भी आशिक रसूल। मनो मिट्टी में तुम्हारी तो खबर फरिश्ते ले रहे होंगे। सब खबीस्तरीन लोगों, जब मैंने कहा कि ये कादियानी है, हाँ, तो तुम लोगों ने तौबा नहीं की, या उनको मुसलमान साबित करते अगर हलाली होते तुम तो। लेकिन बहरहाल मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि कौम क्यों नहीं समझती कि जो 65 के, मैं सिर्फ इस वक्त 65 पर फोकस कर रहा हूं, 71 वगैरह के ऊपर नहीं। ये सब के सब जिन लोगों को हीरो बनाकर पेश किया जाता है, खुदा की कसम ये कादियानी है। और अगर कोई मौलवी या कोई लिबरल अपने बाप का है ना, तो इनमें से किसी एक को मुसलमान साबित करके दिखा दे। मैं दिन रात मेहनत करके अपने मखदूद वसाइल से इनको ढूंढ कर लाता हूं, हाँ? और तुम बेगैरत हो, दल्लो कंजरो, तुम लोग मेरी मुखालफत करते हो। शर्म करो। यकीनन और यकीनन ना तहरीक लब्बैक और ना कोई नामुस रसालत की तंजीम और ना ही कोई और पाकिस्तान के अंदर कादियानियों पे गलबा कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ आगा वसीम की बनाई मरज़ई हटाओ तहरीक को ही बुरुए कार ला के मरज़इयों को काबू करना होगा। अदरवाइज भूल जाओ कि आप अंग्रेज की गुलामी के बाद जो है कादियानी गुलामी से कभी आजाद हो सकते हो, कभी भी नहीं। तुम लाख मेरी मुखालफत करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं बात कह रहा हूं वो 100% दुरुस्त है। खुदा के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि GHQ जो है द ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान है बेंचोदो। तुम क्यों नहीं इस चीज को समझते?
تم کہتے ہو کہ جی یہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے. ارے فوج وہ ہے جو انگریزوں نے بنائی تھی اور ان کے افسر رینکس کو قادیانیوں سے پر کیا تھا. آج ان کی دوسری تیسری چوتھی نسل بینچودو جی ایچ کیو کی مالک بنی ہوئی ہے. کیا تم یہ نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو؟ رویل شریف کیا تھا؟ اس کا باپ انگریز فوج کی طرف سے جو ہے وہ برما اور ملایا کے محاذ پر جا کے آزاد ہند کے فوجیوں کو مارتا رہا. ہاں قادیانی تھا. اس کے بیٹے کو نشان حیدر ملا اور اس کے ایک بیٹے کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا. حد ہو گئی ہے. میں بتا رہا ہوں، آپ کیوں نہیں اس چیز کو ریئلائز کرتے کہ پاکستان کی فارمیشن کے بعد آفیسر رینک تمام کے تمام وہ لوگ تھے جو مرزا شریف الدین کی ریکمنڈیشن کے اوپر برٹش آرمی کا حصہ بنے تھے. یہ تاریخی حقائق ہیں، کوئی 1400 سال پرانی تاریخ نہیں ہے. ان کی آج دوسری تیسری نسل جو ہے آپ کے سامنے ہے. تحقیق کرو، ان کو جا کے فائنڈ آؤٹ کرو کہ میجر عزیز بٹی کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، خلیفہ منیر کون ہے، اکرام جنجوا کون ہے، ناصر احمد کون ہے، میجر ابرار حسین کون ہے، منیر احمد کون ہے. یہ اس طرح کے سارے لوگ. یونس احمد اسکواڈرن لیڈر کون ہے جو 65 کی جنگ کے ہیرو کے طور پر متعارف کروائے جاتے ہیں. اور کنجرو یہ سب کے سب قادیانی ہیں. پھر تم اس گرینڈ ہاؤس آف قادیان کو تم کہتے ہو کہ یہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے یا حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کے تو دجال کے خلاف جنگ کریں گے. یہ وہ غزوہ ہند کریں گے. شیم آن یو. دیکھو یار، اتنی زیادہ گمراہی کہ جناب 6 ستمبر ہوا نہیں اور سارے مولوی جو ہیں وہ مرزائیوں کی قبروں پہ جا کے تو جناب فاتحہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. لبرل وغیرہ تو وہ تو آئے نا میرے سامنے. یعنی سارے ہیرو جو ہیں وہ بینچو تو تمہارے وہ ہیں قادیانی ہیں. تو یہ بات تم کیوں نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی جی ایچ کیو جو ہے وہ پاکستان کے مسلمان کے مفاد کے لیے نہیں ہے. وہ صرف اور صرف قادیانیوں کو پرموٹ کرتے ہیں، صرف اور صرف قادیانیوں کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں. نشان حیدر سے لے کر جو بھی چھوٹا موٹا تمغہ ہوتا ہے وہ تمام کے تمام قادیانی ہوتے ہیں. اور ٹاوا ٹوئی کوئی بھول چوک کے مسلمان کو دے دیتے ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہے. یہی وجہ تھی کہ جی ایچ کیو نے بے رحمانہ طریقے سے بھٹو کو پھانسی دے دی. اوکے، تو کیا ہے، آپ کے سامنے سارے حقائق کھول کے رکھ رہا ہوں. اور میری نہیں مانتے، تم نہیں مانو گے، تم نہیں مانو گے، میری بات کو نہیں مانو گے. میں یہ قادیانیوں کی اپنے اعترافات سنا دیتا ہوں. حرامزادو، گشتی کے بچوں، سنو. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فلاں 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 لوگ مرزائی ہیں اور تم ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ کرتے ہو، تم ان کو شہید کہتے ہو. تہذیب اب یہ نہیں چلے گا، اب یہ نہیں ہوئے گا. ایسا یہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ پاکستان کی فوج کا جو افسر رینک ہے، خدا کی قسم ہے، وہ سوائے قادیانیوں کے اور کوئی چیز ان کی نظر میں نہیں ہے. ٹو پروٹیکٹ قادیانیت، ٹو پرموٹ قادیانیت، یہ ان کا موٹو ہے. اور تم بینچو تو ان کو کہہ رہے ہو یہ مسلمان، یہ وہ غزوہ ہند کریں گے.
یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا ISI ادارہ ہے، سب جھوٹ ہے. تم کشمیر آزاد کروا رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم نے رشیا کو شکست دے دی، ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ارے ماں چودو، جاؤ پہلے وہ سیاچین کو تو آزاد کراؤ جو ہمارا ٹیریٹری ہے. پھر وہی بات کہ جی جناب پاکستان ایک راز ہے. کون سا راز ہے؟ کوئی راز نہیں. یہ ایک ملک ہے، بنا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھے کنسپٹ سے بنا ہے، اسلام کے نظریے سے بنا ہے، اور اس کا خالق احمدی قادیانی نواز، وہ کیا کہتے ہیں، اقبال نہیں تھا، وہ ایک اللہ کے ولی تھے، شیخ سرہندی. اوکے، آپ تاریخ کو مس کرتے ہو، شرم کرو. وہ اقبال جس نے ایک طوائف کا قتل کر دیا، ہاں، اس کی کبھی ولگر شاعری بھی سنتے، اس کو بھی پروموٹ کرو نا پھر. تو بہرحال یہ ایک سازش ہے اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف، کہ ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا جائے جو قادیانی تھے یا قادیانی نواز تھے یا ہیں. جھوٹ، ہر وقت جھوٹ، اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ قادیانی اور GHQ اور یہ وہ. ہم کیسے ان کے اوپر یقین کر سکتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تو نشان عدر دیتے نہیں ہیں سارے قادیانیوں کو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سارے مسلمان بزدل ہیں، بغیرت ہیں؟ فوج کا جو مسلمان طبقہ ہے، میں تو فوجیوں سے کہتا ہوں آپ تحقیق کرو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اکثریت جن کو نشان عدر دیا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ وہ قادیانی تھے. باقی جھوٹی باتیں بتا کر کے جی میجر فلانے نے یہ کر دیا تھا، فلانے نے وہ کر دیا تھا، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ہرگز ثبوت نہیں ہے. یہ لبرل جو اللہ کے ثبوت کا جو کہتے ہیں جی اللہ کے ہونے کا ثبوت تو دو، تو وہ جناب قادیانیوں کی باتوں کو جو ہے این اسی طرح مانتے ہیں، بغیر دیکھے، بغیر ثبوت کے. اور ہسٹورک یعنی پریکٹیکلی یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں کہ جی وہ میجر عزیز بھٹی، وہ بم اتنے چل رہے تھے، ارد گرد بم پھٹ رہے تھے، تو اس نے وہ دشمن کے وہ پوزیشنیں جو 1500 یا 1000 میٹر اوے تھیں وہ دیکھیں، ان کا ایک میجر کو دیکھا وہ جو کرولنگ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا وہ. اور یہ کوئی کرکٹ میچ کی کمنٹری ہوتی ہے؟ جب بم پھٹ رہے ہو، گولی چل رہی ہو، فطرتی سی بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو، اور ان کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ لے ڈاؤن، سر کو کور کر کے رکھو، یہ کرو. ہم نے تو یہ چیزیں کی بھی ہوئی ہیں، فائرنگ کے جہاں ہوتی ہے وہاں رہے بھی ہوئے ہیں، بم جہاں اور میں جانتا ہوں کہ جب بم ٹینک کا گولا لگتا ہے تو اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. آدمی کے ہوش جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں. تو یہ جناب وہاں کھڑے ہو کے قادیانی جرنیل صاحب ایک ایک چیز کو منور کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کو. از اٹ پاسبل؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اور جہاں بم پڑتا ہے وہاں تو اتنا وہ دھواں پھیل جاتا ہے. یار کمال ہو گیا. اور وہ جناب وہ دشمنوں کی چیزیں کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کون سے سگریٹ پیے ہوئے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور سب جھوٹ، سارا جھوٹ کہ جی فلانے میجر. اور اس کے ٹولکی تروڑا جیسے ہوتا ہے وہ کوئی جی فلانے میجر صاحب نے بھی دیکھا تھا یہ ہو رہا تھا. فلانے میجر صاحب نے وہ ڈرون کے اوپر بیٹھے دیکھ رہے تھے، یا ان کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں. کیا ہو گیا یار، نان سینس. قوم آج بھی اس جھوٹ کے اوپر یقین کرتی ہے کہ جب 65 میں جو یہ کہتے ہیں جی دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی، یہ بھی جھوٹ ہے. دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ جو ہے وہ تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہوئی تھی. چلیں وہ آگے کیا کہتے ہیں قادیانی، کہ قادیانیوں کا بریگیڈیئر ملک عبدالعلی جب اس نے دیکھا
کہ ہندوستان کے اتنے زیادہ ٹینک آ گئے ہیں اور ہمارے پاس 30-40 ٹینک ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اس نے جناب علی زبردست پرجوش تقریر کر کے تو فوجیوں کو کہا کہ اب وقت شہادت آ چکا ہے، تیار ہو جاؤ. تو وہ جناب فوجیوں نے بم باندھ لیے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے. آج تک ہم یہی اس بات کو سچ سمجھتے تھے، لیکن یہ جھوٹ ہے. جن لوگوں نے وار زون دیکھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے ٹینک کی موومنٹ کو دیکھا ہوا ہے، اور جو تھوڑا بہت جانتے ہیں کہ ٹینک کیا چیز ہوتی ہے، وہ کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے. دیکھیے ٹینکوں کے اندر جو ہے وہ مشین گن بھی لگی ہوتی ہے، اس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی وہ بھی آرمڈ ہوتے ہیں، اور اگر وہ سامنے سے دیکھ لیں کہ دشمن کا فوجی جو ہے آ رہا ہے، وہ اس کو نیوٹرل کرتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں. پہلے اس کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ پورا ٹینک کا گولہ چلائیں، وہ فائر کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ قادیانی جنرل کا دعویٰ ہے کہ جی ہم نے پہلے دن جو ہے وہ 40 ان کے ٹینک کیسے تباہ کیے، ایسے تباہ کیے کہ ہمارے فوجیوں نے جناب اپنے جسم پہ ٹینک باندھ لیا اور ان کے آگے لیٹ گئے. اور وہ ان کے آگے لیٹ گئے، وہ سائیکل سی کہ سائیکل کے آگے لیٹ گئے. کتنا بڑا جھوٹ ہے، اور قوم سچ سمجھتی ہے. وہ تو فوراً اس کے ارد گرد تو جو بھی آئے گا وہ تو سب سے پہلے اس کو شوٹ کریں گے. اور یہ وہ ویٹ کرتے رہے ہندوستان کے ٹینک جو ہیں کہ ہم جا کے وہ برود جنہوں نے باندھا ہوا ہے فوجیوں نے، اس کے ساتھ جا کے ان کو ہگ کریں، ان کو جفی ڈال لیں. ہاں وہ تو آرام سے 2 فائر کریں گے، ان کو ختم کر کے تو ان کو نکارہ کر دیں گے. اور پھر ویسے بھی ٹینکوں کے ساتھ تو وہ دوسرے پیادہ سپاہی بھی ہوتے ہیں. کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ جی سامنے جب ہمارا ٹینک جائے گا تو ایک قادیانی فوجی نے اپنے آپ پر وہ بم باندھے ہوئے ہیں، وہ ہم سب کو لیٹ ڈوبے گا. تو وہ ان کی فائرنگ کرنے کی جو ان کو ہے، کیا ان کی بندوقیں چھن گئی تھیں، کیا وہ جام ہو گئی تھی بندوقیں جو انہوں نے سامنے بم باندھے لوگوں کو دیکھا جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ کے ان پر فائر نہیں کیا؟ کمال ہے، ڈیڑھے جھوٹ. اور قوم مانتی ہے آج بھی. ہماری بڑے بڑے مثالیں دیتے ہیں، وہ عمران خان قادیانی دیکھ لو، ضیاء الحق قادیانی دیکھ لو، اور جی ہماری قوم تو وہ ہے جو ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ وہ ہندوستان والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اتنے بہادر لوگ ہیں کہ یہ ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں. ان میں کھلبلی مچ گئی اور اپنے ہی ٹینکوں کو وہ روندتے چلے گئے. یہ ٹینک تھے کہ ہاتھی تھے وہ اس کے راجہ پورس کے یا کے راجہ داہر کے، کہ اپنے ہی لوگوں کو. بھائی ٹینک اور چیز ہے، ہاتھی کے اس کے ساتھ موازنہ نہ کرو. ٹینک جو ہے وہ از بینگ کنٹرول بائی دا ڈرائیور جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ٹینکرز وغیرہ. یہ تو ہاتھی تھے جو ان میں بگدر مچ گئی. اور وہ لیکن قادیانیوں کی ساری گل پگ دی ہے بھائی، ان کی ہر بات جو ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے بالکل جی، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. قوم 60-70 سال بعد بھی یہی مانتی ہے کہ وہ ٹینکوں کے آگے لیٹے تھے. اگلے 500 سال میں بھی یہ قوم وہی مانے گی کہ یہ ٹینکوں کے آگے لیٹے تھے. شیم، یہ حالت ہے ہماری. فرض کیا ایسا ہی ہوا تھا. تو پھر اتنی بڑی یہ قادیانی جو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان نے اتنی بڑی خیانت قوم کے ساتھ کی ہے، اتنی بڑی خیانت قوم کے ساتھ کی ہے کہ جن لوگوں نے رضاکارانہ طور پر اپنی جانوں کو فدا کیا، بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، ان کو تو ڈبل نشان ادر ملنا چاہیے. کیونکہ وہ جان گئے ہیں کہ جناب ہم جب لیٹیں گے تو ہمارا تو جان جائے گی، ہمارا تو ایک نشان بھی نہیں جسم کا ملے گا. اتنے بہادر، اور ان کو کوئی میڈل نہیں ملا. بتاؤ، جھوٹ ہے نا، جھوٹ ہے. قوم وہ کیا نام ہے اس کا، وہ اس کنجر کا
خادم قادیان کا، وہ اپنی تقریروں میں مثالیں دیا کرتا تھا، ساڈے جوانا ٹینکاں سامنے بیٹھ گئے، تیرے ابے نے اتھے جا کے تن دسیا سی نا۔ قادیانیوں کی بات جو ہے، مسلمان جو بات کرے گا اس کو کہیں گے اے تے آغا وسیم تے رافضی ہے، ایدیاں گلان کی کرتے ہو، یہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں، کچھ نہیں بن پاتا تو اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں۔ تو جناب یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی فوج ایک ڈسپلنڈ آرمی ہے، ٹھیک ہے، فائن، بہت اچھا ہے، ڈسپلن ہے، ہر چیز لکھت پڑھت ہوتی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے۔ لاؤ وہ کون سے سپاہی ہیں جنہوں نے اپنے بم باندھے تھے، ان کے نام پیش کرو، تاڑی پہنو، جھوٹ بولتے ہو۔ اور اتنی بڑی خیانت قوم جانتی نہیں ہے اتنے بڑے ہیروز کو جنہوں نے اپنے جسم پہ بم باندھ کے تو ملک کو بچا لیا۔ پاکستان فوج کی 65 میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ہر چیز جو ریکارڈ ہے انگریزوں کی بنائی ہوئی فوج ہے، اور رہنے بڑے جھوٹ بہن چوت۔ یہ ایسے ہی جھوٹ ہیں جیسے مون لینڈنگ ہوئی، جیسے 9/11 اسامہ نے کیا۔ تو آج بھی لے کے آئے نا ان لوگوں کو، چلو 60 سال ہو گئے یا کتنے سال ہو گئے اس واقعے کو، ہاں 55 سم تھنگ، تو چلو آج ان کو نشان عدر دے دو۔ آج بتاؤ کون ہے وہ لوگ؟ میجر عزیز بھٹی تو کھڑا تھا، آپ پتہ نہیں وہ بھی، اس میں بھی تضاد ہے کہ کیسے مرا وہ، اس کو تو نہیں پتا تھا بم آنے والا ہے اور وہ آ گیا تو اس کو لگ کے مر گیا، ہاں۔ اور یہ لوگ تو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ آ گیا ہے۔ یہ میجر عزیز بھٹی سے زیادہ بہادر ہیں، یہ ایم عالم سے زیادہ بہادر ہیں، یہ وہ میجر طفیل قادیانی سے زیادہ بہادر ہیں، یہ راشد مناز قادیانی سے زیادہ بہادر ہیں، یہ کیپٹن سرور قادیانی سے زیادہ بہادر ہیں۔ اور انہوں نے کیوں نہیں نشان عدر دیا ان کو؟ بلکہ ڈبل نشان عدر دینا چاہیے تھا۔ ڈیپ پین، تم اتنے جھوٹ بولتے ہو جی ایچ کیو والوں، صرف اس لیے کہ کریڈٹ سارا جو ہے وہ قادیانی کو چلا جائے۔ تو نہیں مانیں گے، نہ مانو بابا، میں تو ڈنڈا دیتا رہوں گا تمہیں۔ لاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی اور آج تک ہم جانتے نہیں ہیں وہ کون تھے۔ ان کو تم نے بینچو دو نشان عدر بھی نہیں دیا، چلو نشان عدر نہیں، نشان واٹ ایور جو بھی نشان ہے تمہارے جو قادیانیوں کے دیتے ہو تم، وہ بھی نہیں دیے، ان کی تصاویر، ان کے نام، کچھ نہیں۔ لیکن یہ باور کیا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو نے جو کچھ کہا ہے وہ این سچ ہے۔ لوگ مانتے ہیں جی ٹینکوں کے آگے بیٹھ گئے، ہم بھی مانتے تھے یہی چیزیں، لیکن عملی طور پہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوا تو اس کا ثبوت لاؤ، وہ کون تھے؟ نہیں کر سکتے یہ بینچت یار، جس کو جن نبی مانتے ہیں وہ غلیظ آدمی اتنا جھوٹا تھا، ہاں، نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا، اور اس کے سامنے لوگ آئے ہیں کہ جی اس نے فلاں نے چوری کی ہے، تو کہتا ہے چوری کرنے دو، حرام۔ یار کوئی نبی ایسے ہوتے ہیں جو کہیں کہ حرام عمل کو جاری رکھو؟ نبی کا تو فرض یہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے نبی آتے ہیں ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو ختم کرتے ہیں، برائی کو جاری رکھنے کا حکم نہیں دیتے۔ اور یہ بینچو جس کو نبی مان رہے ہیں اس کے سامنے وہ لائے گیا چور، اور اس نے کہا برائی کرنے دو ان کو، ہے فٹر منہ تاڑا، اور کوئی قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ہمیں بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی زیادہ ویسٹ آف ٹائم ہے کہ یہ جی یہ ہے وہ ہے، اس نے یہ کیا، اس کو کوئی، اللہ کا کوئی بھی نبی، قادیانی بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بھی نبی جو ہے نا غیر شرعی حکم نہیں دیتا، یہ قادیانی بھی کہتے ہیں۔ وہ مرزا کہہ رہا کہ چوری کنٹینیو رکھو، تو دلیل ہے، کوئی آئے نا پھر مرزائی کو جواب دینا۔
آنا ہو تیرے تیرے تو بے فکر ہے. I'm coming after you as well. کیا نام ہے بٹی, تینوں تو نہیں میں چھڑ رہا, تو جنہیں بکواساں کر رہا نا, میں تو بیزی ہوں ایسے ایسے. تو وہ یہ سب ساری چیزیں جو ہیں یہ قادیانیوں نے جھوٹ پھیلائی ہوئی ہیں, اور اس کو پاکستان کی تاریخ کا حصہ مانا جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ لکھنے والے قادیانی, پاکستان کے دانشور قادیانی, پاکستان کے ہر وہ فوجی اور یہ وہ سارے ہیں ہی جب قادیانی, تو ان کی کیوں نہیں مانی جائے گی؟ تو اس لیے عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹینک سامنے سے آ رہے ہیں اور ٹینکوں کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ سامنے جو لوگ ہیں انہوں نے بم باندھے ہیں اور ہمارا ویٹ کر رہے ہیں, اور وہ جا کے اس کو جپھی ڈال رہے ہیں اور خود بھی تباہ ہو گئے ہیں. اندر 3-4 جو بندے بیٹھے ہیں وہ بھی مر گئے ہیں, اور وہ بھی فوجی بھی مر گئے. اور فوجی کون ہے جی؟ نامعلوم. اور کتنے ہیں نہ کہہ دینا کہ وہ مرزا قادیانی دے حکم دے نال فرشتے آئے سن. وہ جو سبز چولوں والوں کا فراڈ ہے نا, وہ زاد احمد اور یا مقبول جان, یہ قادیانی چیخے, اور وہ ایک وہ حرام زادہ بابا سا ہے اپنے آپ کو, اور سنو میری گل, وہ کیا نام ہے اس کا, موٹا سا حرامی, وہ بھی یہ ان کے کام ہے. آغا وسیم تو ان سب کو سیدھا کرے گا, اور کر چکا ہوا ہے. ایک جواب نہیں دیتے حرامی میری بات کا. جن پہلوؤں پہ میں آج باتیں کر رہا ہوں, حیرت ہے کہ 70 سال سے کسی نے ان کے اوپر بات ہی نہیں کی. یعنی کتنی, یعنی وہ فوجی جو وہاں فوج میں رہ کے ہیں, جو مسلمان ہیں, غیر قادیانی ہیں, یار کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے, پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں قادیانیوں کی, سارے جھوٹ. اور ہمارے پاکستان کے مسلمان فوجیوں نے آج تک کیوں نہیں سوچا یار, یہ جو 65 کے جتنے ہیروز ہیں ان کی ہم فیملیز کو تو دیکھیں کہ یہ کون ہے, اتنی اہم چیز ہے. ان کے فیملی ممبرز آج بھی زندہ ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں یا باہر ملکوں میں بھی ہیں, ان کی روٹس تو پاکستان میں یا یہی اسی خطے میں ہے. یار آپ لوگ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ آپ تحقیق کریں کہ میجر عزیز بٹی کون تھا, آپ تحقیق کریں کہ یہ یونس احمد اسکواڈرن لیڈر کون تھا. اسی طرح اور بہت سارے. خدا کے لیے آپ بیٹھے ہیں وہاں پاکستان میں ہیں, پاکستان کے فوج کے مسلمان طبقے کو ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے. پھر سوچیں جب یہ آغا وسیم کی اس بات کو سچ مان جائیں گے کہ ہاں, کیونکہ سچ ماننا ان کی مجبوری ہے, کہ میں سچ بول رہا ہوں, سچ جھوٹ تو ہے نہیں, کہ اکثریت جن کو 65 کی ہیرو وار کا ہیرو بتایا جاتا ہے وہ تو مادر کچھ قادیانی تھے. ہاں, تو آپ لوگوں کے اندر کوئی ریوولٹ نہیں آتی اس کے پاکستان کی آرمی کے سیٹ اپ کے خلاف؟ آپ کو اپنی نوکریاں عزیز ہیں, نبی کی شفاعت آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہر چیز قربان نبی کے نام پر تم بغیر تو ٹگے 2000 10,000 20,000 1 لاکھ کی نوکری کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو, اپنی نسلیں تباہ کر رہے ہو. بے ایمان ہو تم. اٹھو بینچو, ان مرضیوں کو جو ہے چیلنج کرو فوج کے اندر. یہ مسلمانوں کا اسلام ہے, پاکستان کا ملک ہے, یہ قادیان کا ملک نہیں ہے. اور اگر فوجیوں میں, اگر کوئی مسلمان فوجیوں میں کوئی اتنا ہے تو میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے, میں مانوں ان کو. تو ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ یہ سارا ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک قادیانی تھا. قادیانی کی بات کو کوئی انٹرنیشنل جو دجالی ایجنسیز ہیں وہ بھی چیلنج نہیں کرتی. انہوں نے کہہ دیا ہے جی ایم عالم قادیانی نے ایک سکنٹ میں 20-30 جہاز سوا کیے تھے, وہ چپ ہیں. حالانکہ دس از ناٹ پاسبل, کیونکہ
اس نے وہ ایک قادیانی تھا، وہ اس بینچود نے جو کچھ کیا وہ اس نے تو بات ہی، قادیانی نہ ہوتا تو اس کو نام کسی کو معلوم ہی نہیں ہونا تھا. یار یہ کیسی فوج ہے کہ جس میں جتنے نشانے حیدر ملے ہیں اس میں 80-90% سارے مرزئی ہیں. کیوں مسلمان فوجیوں تم میں غیرت نہیں ہے؟ اٹھو ان کو چیلنج کرو، تحقیق کرو. خدا کی قسم یہ ساری من گڑت باتیں ہیں ان کی کہ جی وہ میجر شبیر نے یہ کر دیا، میجر بٹی نے یہ کر دیا، کرولنگ کر کے دشمن کے اڈے تک پہنچ گئے. ساری ایک ہی سٹوری اپنے سارے فوجیوں پہ لگا دیتے ہیں. کامن سینس کی بات یار، آپ فوجی ہو، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے جنگوں میں؟ جنگ کا ایٹماسفیئر کیا ہوتا ہے؟ جنگ کے اندر گولیاں چل رہی ہوں، بم چل رہے ہوں، انسانی سوچ وہاں اس کے کیا 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 ذہنی کنڈیشن کیا ہوتی ہے. اور یہ جناب بتا رہے ہیں کہ جی بم چل رہے ہیں اور وہ اپنے کوٹھے کے اوپر چڑھ کے تو جو دوربین لگا کے دشمن کی پوزیشن دیکھ رہا ہے، وہ اتنی فائرنگ ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. یہ تو فوج کے ڈسپلن کے ہی خلاف ہے کہ کوئی ایسے کرے. تو یہ سارے کیونکہ قادیانی تھے اس لیے انہوں نے عجیب آپ پھر بھی دیکھیں گے کہ کتنی اس میں جو ہے وہ یکسانیت ہے. میجر عزیز بٹی اور وہ شبیر اور وہ کیا بولتے ہیں طفیل وغیرہ، اور سارے کرولنگ کرتے ہوئے دشمن کے اوپر پہنچ گئے تھے. اور قادیانیوں جی ایچ کیو کو تھوڑی سی چینج کر دیتے یار سٹوری نہیں. تو پھر وہی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر قرآن کی باتوں کو چیلنج ہو جاتا ہے، جی ایچ کیو کی بات کو چیلنج نہیں ہوتا. اور پھر ہم کہیں کہ جی یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے یا اسلامک ڈیموکریٹک آف پاکستان ہے. قادیان کا نام دو، مان لو، نہ مانو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. قادیانی ہولڈ سٹیٹ ہے. یہ ہیروز اس میں قادیانی ہے، ویلن اس میں عاشق رسول بنا کر پیش کرتے ہیں بھٹو جیسے کو، ہاں، جس میں یہ آج کا وہ جو بدفعلی کرواتا تھا یوسف قذاب سے، زاد احمد، اور وہ جو مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے فاتحہ کرنے والا یہ کیا اور یا مقبول جان، ہاں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا قادیانیوں کی امامت میں، قادیانیوں کی عبادت گاہ میں، اور وہ کنجر حرام زادہ جو ان سب کو عاشق رسول کہتا تھا، وہ خادم قادیان. ایسے نہیں چلنے والا. ایسے پھر خام خواہ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرو. بول دو کہ پاکستان کا نام، پوری قوم پھر بول دے کہ پاکستان کا نام جو ہے نا وہ پاکستان کی بجائے قادیانستان کرے. تو منافقت کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ قبول نہیں تو پھر آؤ میرا ساتھ دو، بینچ دو، پھر ہم دیکھو ان کو کیسے سیدھا کرتے ہیں. حرامیوں، کتوں، میں تو تمہیں کتنی بار کہہ چکا ہوں، تم کیوں نہیں وہاں پاکستان کے اندر ایک شہداء 53 کی یادگار بناتے؟ بولو کنجروں مولویوں، بینچ دو، غلیظ لوگوں، ان کے نام کا کھاتے ہو، شہداء کے نام کا، اور دلے ہو، ان کے لیے ایک یادگار نہیں بنا سکتے تم؟ غلیظ لوگوں. اور وہ کنجر، وہ دلہ، وہ حرام زادہ مرتد قادیان، وہ کہتا تھا ان دا فائدہ کیا نہ چیزاں دا. ماں کتی کے بچے، ان کا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں رسول کی عظمت کے اوپر. ہاں، لعنت مارا ہے، بے غیرت قوم کر دیا ہے ان لوگوں نے، مولویوں نے کیا ہے. یاد رکھو ذوالفقار علی بھٹو کیا کہا کرتا تھا کہ یہ مولوی اقتدار کے لیے اگر جس مرزا قادیانی کو وہ کہہ رہے ہیں، قذاب کہہ رہے ہیں، اقتدار کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، یہ وہ مرزے کی قبر پہ جا کے اس کی فاتحہ کرنے میں بھی ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے. اور یہ بات سچ ثابت ہوئی 1977 میں. تمام مولوی جو مرزائیوں کو کہہ رہے تھے ان کو کافر قرار دو، یہ کرو وہ کرو، مرزائیوں کے ساتھ مل کر، مرزائیوں کے پیسے کے اوپر، مرزائیوں کے اسلحے کے اوپر انہوں نے پاکستان کی واحد قادیان شکن حکومت کو ختم کر دیا.
وہ بھٹو کی حکومت تھی. نہ صرف ختم کیا، ان مولویوں نے 2 سال پہلے یہ کہا کہ بھٹو عاشق رسول ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور جب وہ گرفتار ہوا تو انہی مولویوں نے کہا اس کو پھانسی لگاؤ. ان بہنچودوں کو کہنا چاہیے تھا نا کہ ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، وہ عاشق رسول نہیں تھا، اس لیے اس کو پھانسی لگا دو. عاشق رسول بھی کہہ رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں پھانسی بھی لگاؤ، اور تعاون کر رہے ہیں. یہ حال ہے ہمارے مولویوں کا. تو میں وہی کہتا ہوں، ہاتھوں سے باندھی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. اور اب ان دانتوں کے آگے جو ہے وہ قادیانی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ ان دانتوں کے آگے کوئی آپ کو کوئی اور چیز لگانی پڑے گی ٹو اوپن دا ناٹس. نہیں ہوئے گا، تاڑے کلو نہیں ہوئے گا. تسی صرف بغیرت مولوی ہو. تم جاؤ اپنے گھروں میں بہنچودو، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں مبارک لو. یہ صرف اور صرف مرزائی ہٹاؤ تحریک ہی ہے جو ان کو سیدھا کر سکتی ہے. ماں چودو، تم تو ایشوز کے اوپر بات نہیں کرتے، تم تو قادیانی کو قادیانی نہیں کہہ سکتے، اور لگے ہوئے ہیں جی یہ وہ. خیر، یہ تو سامنے سی بات ہے کہ قادیانی کتنے جھوٹے ہیں، اور فوج ہماری بلا شبہ اس کا افسر طبقہ بلا شبہ پکا قادیانیوں کے لیے کام کرتا ہے. اس کی میں بے مثال مثالیں دے چکا ہوں. اگر کسی بینچود مولوی میں اگر جرت ہو وہ کہے کہ ہاں یار یہ اپنے لوگوں کو جا کے بتائے کہ یار آغا وسیم نے جو نام دیے ہیں، جو ہمارے 65 کے ہیرو بتائے جاتے ہیں، پہلے تو ہمیں نہیں پتا تھا لیکن آج ہمیں پتا چلا یہ تو قادیانی تھے. تو اس لیے GHQ جس کو ہم غزوہ ہند کی سپاہ کہتے ہیں، ان کا اعتبار نہ کرو. یہ قادیانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، اسلام یا پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے. ان بہنچودوں کو کانوں سے پکڑ کے نکالو GHQ سے. جب تک پاکستان کی فوج کے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور بہنچود تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تم باتیں کرتے ہو کہ جی یہ فوج ہے، وہ ہے جی، جو فوج کے خلاف بولتا ہے وہ غدار ہے. ایسی اگر غداری ہے تو 1000 بار قبول یہ غداری. اگر فوج کے قادیانی ہولڈ کو ایکسپوز کرنا غداری ہے تو آغا وسیم اس کو 1,00,000 بار قبول کرتا ہے. مجھے اس فوج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے لاکھوں پاکستان ایک طرف، صرف ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک ایک طرف. تم کیا سمجھتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، پھر یہ حق ہے ہمارا کہ پاکستان جو ہے، کیونکہ وہ نبی کے نام پر لیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو قادیان کے ساتھ وابستہ کرنا ہم سب کی غداری ہے نبی کے ساتھ، جو بولتے نہیں ہیں. دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو گرینڈ ہاؤس آف قادیان ہے، اس کی بے ایمانی، اس کی بغیرتی، اس کا جھوٹ، اس کی قادیانی نوازی کی مثال دیکھیں. 65 کی جنگ میں جو سیکٹر تھے نا جو مشہور ہوئے ہیں، وہ ہیں جی راجستھان جس کا کمانڈر ہیرو کے طور پر بنا کر پیش کیا جاتا ہے. وہ اس کنجر کیا نام ہے، قمر جوید باجوہ کا سسر لگتا ہے، کیونکہ اس کے چھوٹے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ اس کی بیوی ہے. وہ کھلا قادیانی ہے، جس میں کوئی انکار یا کوئی پوشیدہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قادیانی اعتراف بھی ہے اور سارا کہ بھی وہ مرزائی ہے، خود بھی وہ کہتا تھا وہ مرزائی ہے. اور ملک عبد علی جو سیالکوٹ سیکٹر پر، جس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، 4 سیکٹر زیادہ تر جو ہے وہ
65 وار میں مشہور ہیں. راجستھان سیکٹر, سیالکوٹ سیکٹر اور کشمیر کی طرف کا ایک سیکٹر کھیم کرن. یہ یہاں کس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ میجر جنرل اختر ملک کو. یہ افتخار جنجوا, ملک عبدالعلی اور اختر ملک یہ کھلے شناخت شدہ مرزئی. اور ایک مرزئی جس کو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے, میجر عزیز بھٹی جو ہے وہ قادیانی تھا, اس کو لاہور سیکٹر کا ہیرو بنا کر پیش کر دیا. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں قادیانی کہ پاکستان کا دفاع ہوا ہی قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے, اس لیے کہ قادیانیوں کا حق ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی حکمرانی جاری رکھیں, اور رکھیں گے اور رکھ رہے ہیں, کیونکہ ان کے خلاف کوئی بولتا نہیں ہے سوائے ایک آواز, آغا وسیم کے علاوہ. خود سوچو کہ یہ کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, اسلام کے خلاف. ہو پینٹ چودو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لاکھوں کروڑوں کے جلسے کرتے ہو اور یہ باتیں نہیں بتاتے. تم ہو مرزا قادیانی سے بھی خطرناک گستاخ رسول حرام زادو. اگر مرد کی اولاد ہو تو کانا پھوسی میں ہی کہو کہ یار آغا وسیم کا ساتھ دو. بغیرت مولوی. 2017 میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ قادیانی جو ہیں سوشل میڈیا پہ یہ کیوں اتنا زیادہ 65 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں, اپنے نام منسوب کرتے ہیں. تو پھر یہ 3-4 سال میں جب بھی مجھے موقع ملا تو میں اس کی وہ جو ہے کھوج میں رہتا تھا. تو پھر جب سارے ریفرنسز مجھے ملے اور پھر میں نے کہا کہ یہ اب ضروری ہے کہ بتایا جائے قوم کو کہ اصل میں جو 65 کی جنگ کا سارا کریڈٹ جو ہے نا وہ مرزئی اپنے اوپر لیتے ہیں. اور جو قومی ہیرو جن کو ہمارے جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک اور ان کے نام کی تحریک اور تنظیم ختم نبوت ہے, ان کے مولوی سب سے پہلے الگ صبح وہ جا کے جناب پھولوں کے ساتھ اپنے مریدوں کو لے جا کر عزیز بھٹی زندیق قادیانی کی قبر پہ پھول ڈالتے ہیں, فاتحہ کرتے ہیں, یا اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو جو بھی سو کالڈ شہید کہتے ہیں ان کو, سب سے پہلے یہ طبقہ جاتا وہاں. نا 14 آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ سوچیں کہ یار کہیں جس کو ہم شہید کہہ رہے ہیں وہ کافر تو نہیں ہے, کہیں کوئی وہ بد عقیدہ تو نہیں ہے, کہیں وہ گستاخ رسول تو نہیں ہے, کہیں وہ مرزا قادیانی کا پیروکار تو نہیں ہے. یہ لاشعور میں یہ چیز تو ان کے ضرور ہوتی ہے کہ فوج جو ہے وہ قادیانیوں کا اس کا سٹرونگ ہب ہے. کہیں جس کو ہم فاتحہ پڑھ کر رہے ہیں یہ کہیں کمبخت مرزئی تو نہیں ہے نہ, کیونکہ ان اکثر کے آنکھ کے اوپر جو ہے نا وہ سور کا بال ہے, بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کا بال سور کی آنکھ میں ہے کیونکہ سور ان سے زیادہ بہتر ہے بلا شبہ. یہ ایسے ناپاک لوگ ہیں. تو بالکل جناب قادیانی جو ہیں وہ سن 65 کی جنگ کو اپنے نام لکھتے ہیں, اپنے نام اس کو مانتے ہیں, اور
اسی وجہ سے وہ دفاع پاکستان رکھا گیا نام، کہ دفاع تو ہم قادیانیوں نے پاکستان کا کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں یہاں سے بے دخل کرنے والے؟ ہم نے تو پاکستان کو ان آفیشلی قادیانی ریاست تو بنا دی ہے، صرف انتظار کر رہے ہیں کہ آفیشلی کب بنائیں گے اس کو خلافت قادیان کا مرکز۔ اگر میری یہ بات جھوٹ نکلے، میں مروں زندہ رہوں، میری قبر پہ آ کے تم لوگ جو ہے وہ لعنت دینا مجھے، خدا کی قسم یہی ان کا پلان ہے۔ تم بہن چودو لگے ہوئے عمران خان قادیانی کو کہہ رہے ہو کہ یہ عاشق رسول ہے، تم وہ کہہ رہے ہو وہ دیکھو جی باجوہ جو ہے جس کی بیوی اور جس کا سارا ہے ہی اٹھن بیٹھن قادیانیوں کے ساتھ، ہاں وہ جناب عاشق رسول ہے، اس نے آنکھوں پہ انگوٹھے لگا لیے، یا اس نے مولانا طارق جمیل کے ساتھ جپی ڈال لی۔ شیم آن یو بغیر تو ہاں ایک مولوی صاحب نے اچھی بات کی تھی، اس کو وہ انہوں نے دبا کے رکھ دیا، کیا تھا اس نے بھی ظاہر ہے میری باتیں سنی تھیں تو کہا تھا کہ یہ فوج میں قادیانیوں کا ہولڈ ہے، اس کو ختم کیا جائے، حق بات کہی تھی اس وہ بینچوت جو تھا وہ خادم قادیان، انہوں نے فوج کو کہا اٹھاؤ اس کو۔ تو یار یہ مسائل جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ لوگوں کو کیوں نہیں یہ سمجھ آ رہی؟ کیوں نہیں آپ آج سے یہ چلیں ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا، یار میں ان کے نام دے رہا ہوں جو پھر میں بتاتا ہوں نام، خدا کے لیے مسلمانوں سوچو کہ یہ جو بنا رہے ہیں، یہ جو بنا رہے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو ہیروز بنا رہے ہیں، یہ کون ہیں جو 65 کی وار میں ہیروز کون ہیں؟ خلیفہ منیر الدین، ایم عالم، عزیز بٹی، یونس احمد، سید نذیر احمد، ملک اختر حسین، ملک عبدالعلی، نور خان، سرفراز احمد، علاء الدین احمد، نور حسین، کیپٹن اکرام، ناصر احمد خان، ابرار حسین، یہ منیر احمد، یونس حسن، سیف اللہ لودھی، ظفر مسعود، افتخار جنجوا، یہ سب لوگ جو ہیں یار کیوں نہیں تم کوشش کرتے؟ یہ جو ہیرو پاکستان کے سامنے بنا کر پیش کیے جاتے ہیں عوام کے سامنے، 65 کے ہیروز، ہاں وہ یار آپ دیکھو تو صحیح، وہ سارے قادیانی ہیں، پھر بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی، پھر بھی آپ جی ایچ کیو کو کہتے ہیں کہ جی وہ کیا نام ہے اس کا، باجوہ جو ہے وہ صحابہ کی صف میں کھڑا کر رہتے ہیں، یار اس کو کیا ہو گیا؟ آپ لوگوں کو اتنی بغیرتی ہے، اتنی بے شرمی ہے تم لوگوں میں، کچھ خیال کرو۔ تو بالکل قادیانی جو ہیں وہ سارا کریڈٹ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اگر وہ دفاع، اگر قوم یہ مان جاتی ہے کہ یہ لوگ واقعی ہمارے ہیرو ہیں، تو پھر یہ بھی مان لیا جائے گا کہ یہ ریاست جو ہے اس کے اوپر تسلط اس مکتبہ فکر کا یا اس مذہب کا ہے جس کے یہ لوگ جو ہیں ہیروز ہیں۔ تو آپ تو قادیانیوں کو غلامی خود قبول کر رہے ہو، چیلنج کرو ان کو، خدا کی قسم ہے کہ یہ گرینڈ ہاؤس آف قادیان کبھی بھی پروو نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی ہیرو ہیں۔ یہ تو وہ لکھتے ہیں، وہ ان کا بیٹ مین ان کو بلیک اینڈ وائٹ وسکی میں تھوڑی سی وہ ڈال کر وہ آگے وہ کیا کہتے ہیں نان خطائی وغیرہ رکھ کر، تو وہ جی ایچ کیو میں بینچ ہوتا یہ مرضی شراب پی رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں پر وہ کال گرلز کو بلایا ہوتا ہے انہوں نے ماں چودو، اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ یہ اسلام کا بہت بڑا قلعہ ہے۔ وہ جی مرزا صاحب کا حکم آ گیا جی اس کو فلانے میجر کو جو شاید ٹائیفائڈ سے مر گیا تھا لیکن مرنے کا وقت 65 کی جنگ کے آس پاس تھا، نشان ادر دے دو جی، ہاں جی وہ جنرل صاحب نے دے دیا،
ہاں بھائی لکھ دو بھی اس کی سٹوری، وہ قادیان سے ربوہ سے سٹوری بھی آ جاتی ہے جی، اس جنرل نے یہ کیا، اس میجر نے یہ کیا، اس بریگیڈیئر نے یہ کیا، اس ایم عالم نے یہ کیا، اس اسکواڈرن لیڈر نے یہ کیا، وہ ساری ٹائپنگ کر کے وہ جناب آگے پیش کی کر دی جاتی ہے، اور قوم کہتی ہے واہ 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 واہ، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، نہیں وکدے اے پتر ہٹاتے، اے پہن چودے ربوے وکدے نے، اے قادیان وکدے نے، تم ہٹوں کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور کتنی مثالیں میں دوں آپ لوگوں کو کہ پاکستان کی جی ایچ کیو جو ہے وہ کنٹرولڈ اور اس کی ڈومینیشن ہے قادیانیوں کی، اور کتنی مثالیں دوں بہن چودو، تمہیں تھوڑی سی تو غیرت آ جانی چاہیے۔ چلو میری 5% باتوں کو بھی سچ مان لو تو دلو، تمہارے اندر غیرت اسلامی ہوتی تو آج تم میرا ساتھ دیتے کنجرو۔ تو ٹھیک ہے، میری زندگی جد و جہد میں گزری ہے، اور مجھے تو کوئی اب کسی کا خوف نہیں ہے، میں ون مین ہی صحیح، سولو صحیح، لیکن میری فلائٹ جاری رہے گی۔ تم بہن چود حرام زادو، مجھے لوگ یاد رکھیں گے، تمہاری قبروں پہ جوتیاں ماریں گے ماں چودو، تم غدار ہو، تم نے نبی کے نام پہ پیسہ بنایا ہے۔ تو بہرحال میں پھر اسی چیز کے اوپر آ رہا ہوں کہ قادیانیوں کا کوئی نمبر 2 قسم کا وہ حمید اللہ ظفر ہے کوئی، وہ کنجر کیا بتا رہا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری فوج کا جو سیالکوٹ میں ملک عبدالعلی تھا، اس نے حکم دیا کہ فوجی وہ بم باندھ لیں۔ وہی جو جی ایچ کیو کی سٹوری ہے جو اب یہ سنا رہا ہے، آپ لوگ بھی، میں اس کا کلپ بھی لگا رہا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں، کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپنی طرف سے بات کرتا ہوں۔ میں تو جناب ہمیشہ قادیانی ریفرنس، قادیانیوں کی گندی زبان کے اعترافات لوگوں کے سامنے لے آتا ہوں۔ میرا اس میں کیا کمال ہے؟ قادیانی بکتے ہیں، میں پکڑ لیتا ہوں، اور یا یہ بکنا بند کر دیں کہ کم از کم آغا وسیم نہ پکڑے لیکن یہ بھی خدا کی طرف سے ہے کہ یہ جو ہے وہ ان کے منہ سے جو ہے وہ چیزیں نکل آتی ہیں جو انہی کے خلاف جاتی ہیں، جس کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تو وہ واضح طور پر یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جی اس نے وہ جو قادیانی جرنل تھا بریگیڈیئر ملک عبدالعلی، اس نے وہ بم باندھنے کا کہا، اور وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور دشمن کی کمبر کیریاں ہو گئیں، اور یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب بناوٹی ہیں، اور یہ بناوٹی چیزوں کو میں نے پکڑ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو کہو تاڑی جماعت تو بہت بڑی ہے، ڈیمونسٹریٹ کرو ذرا کہ 300-400 ٹینک کہتے ہو ہندوستان کے آگے وہ آ رہے ہوں، اور ان کے سامنے جو فوجی کھڑے ہو جائیں، اور وہ آ کے ٹرائٹ کوئی پریکٹیکلی، چلو آج تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کوئی کمپیوٹر گیم کے ذریعے ہی تم اس کو پروو کر کے دکھا دو۔ نہیں کر سکتے، بینچو جھوٹ بولتے ہو تم۔ وہ ہاں یہ کہو، دیکھو تمہیں جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا بینچو تو، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا دی روح اتھے آئی اور اس نے وہ سلیمانی ٹوپی سارے فوجیوں کے سر پہ ڈال دی جو وہ نظر نہ آ سکیں، تو بمب باندھ کے تو وہ ٹینکوں کے سامنے، پھر تو اسی مان لیں گے۔ سلیمانی ٹوپی پہنا کر اگر تم نے فوجیوں کو وہاں بھیج دیا تھا اور انہوں نے ٹینکوں کو گلے لگا لیا، وی ایکسپٹ اٹ۔ کمال ہو گیا۔ اور حرام زادو، تمہارا نبی بھی جھوٹا، تم بھی اس کی فالو کرتے ہو، اس کی سنت کے، بھئی وہ جھوٹ بولتا ہے ہم بھی بولیں، پھر تم اپنے آپ کو خدائی جماعت کہتے ہو؟ نہ، نہیں ہو سکتا۔ اور اگر حمید اللہ صاحب تمہیں تو بہت چیزیں پتہ ہے نا، وہ تمہارا وہ ایک وہ
آئی ڈونٹ نو اس کا کیا نام ہے، جو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے. تو حمید اللہ صاحب آ کے ذرا ثابت تو کرو، بتاؤ وہ کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے بم باندھے، اور بتاؤ کہ ان کو نشان حضر کیوں نہیں دیا گیا، وہ پبلک کے سامنے وہ کیوں نہیں ان کو لائے گئے، وہ تو قومی ہیرو ہیں. اور کیسے ممکن ہوا ہے ذرا کہ وہ ٹینک 300 آ رہے ہوں اور اس کے سامنے لوگ کھڑے اور ٹینکوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ٹینک تباہ ہو جائیں. نان سینس. تم ایئر فورس میں رہے ہو، تم نے کہا ہاں ظاہر ہے ایئر فورس بھی قادیانیوں کی ہے، اور میں اس کو ایسے تو نہیں کہتا کہ کیو پی ایف اے کہتے ہیں پاکستان ایئر فورس، سم تھنگ لائک دیٹ. یہ قادیان ایئر فورس ہے، چھوڑ دو ان کو. یار دیکھو سارے بہنچود اس کے چیف جو ہیں وہ مرزائی، اصغر خان مرزائی، وہ مارشل نور خان مرزائی، وہ ظفر چودھری مرزائی، پھر بعد میں کیا ہے یہ شمیم انور نام تھا یار. موسٹلی آل آف دیم پرہیپس دے ور آل قادیانیز اینڈ دے آر اسٹل قادیانیز. تو نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اب یہ انفارمیشن کا دور ہے، سچی بات کو مان جاؤ. تم حمید اللہ ظفر تم بتاؤ، لیکن تم اس کا جواب کیا کسی اللہ کے نبی نے کبھی کسی حرام چیز کو جائز کہا ہے، اس کو کنٹینیو کرنے کا کہا ہے؟ ظاہر ہے جائز وہی ہے جس کی کنٹینیویشن ہو، اس کو جس کو الاؤ کیا جائے، وہ جائز کو کرتے ہیں. تمہارا جس کو تم نبی مانتے ہو وہ کہہ رہا ہے کہ چوری جو ہے وہ کنٹینیو رکھو. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قادیانیوں تم پھر سن لو کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ چوری کے عمل کو جاری رکھنے کا حکم صادر کر رہا ہے. یعنی ایک کوئی نبی دنیا میں ایسا بھی اللہ کا آیا ہو جس نے کہ چوری جیسے گناہ کو جو ہے اور حرام کو کہا ہو کہ تم یہ کرتے جاؤ. خود ہی سوچو. ظفر کیا حمید اللہ ظفر تو دس ہے کوئی نبی ایسا ہوندا ہے؟ دس نا. تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تمہارے اپنے قادیانی مبلغین یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا نے کہا کہ جناب چوری کرنے دو. یا تم بولو کہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا نبی اللہ کے حکم کے برعکس حرام کو جائز رکھ سکتا ہے. یا یہ عقیدہ رکھو نا جیسے مرزا نے حرام کو جو ہے نا کہا کہ حرام کام جاری رہے، چوری کرنے دو. اللہ کے سچے نبی تو کہتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دو، اللہ کی بات سے میں نہیں پیچھے ہٹوں گا. لعنت ہے تمہارے اوپر. تو اس لیے توبہ کر لو، ابھی بھی مرض اور کتنے دن زندہ رہو گے. مان جاؤ کہ نبی ایسے نہیں ہوتے. تو یہ کذاب جو ہے اس کا یہ ایک فتنہ ہے اور اس کا کوئی اسلام سے لین دین نہیں ہے. تو بات پھر وہی ہے کہ تم قادیانی جو ہے 6 ستمبر کی جنگ کو اصل میں اپنے نام منسوب کرتے ہو. اسی وجہ سے تم نے تمام جو اس کو سو کالڈ نام نہاد ہیرو بنا کر پیش کیے ہوئے ہیں وہ سب کے سب قادیانی ہیں. تو اس سے تمہاری جو جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کا پول کھل گیا ہے. تم کہتے ہو کہ جی یہ ہمارے مرزائیوں کو اب افسر نہیں بناتے کہ ان کے پہ پابندی لگا دی ہے. اگر تم سچے ہو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب وہ سپاہی سے آگے ان کو آنے نہیں دیتے، تو پھر بول دو کہ قمر جوید باجوہ جس کو نبی مانتا ہے وہ ایک جھوٹا شخص تھا. بغیر تو صاف پتہ چل رہا ہے وہ مرزائی ہے.
اور تمہارا اپنا جو وہ کینیڈا کا کوئی ہے صدیقی یا کوئی، وہ اپنے انٹرویو میں کہہ رہا ہے کہ جناب اتنے مرزئی جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف اور بیوروکریٹ اور یہ پاکستان کی خدمات انجام دیتے رہے، ان کے اوپر تو اعتراض نہیں کیا، اب باجوہ آ گیا ہے تو اس پہ اوپر کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ اور خود مان رہے ہیں کہ وہ قادیانی، یا تم جھوٹے ہو یا وہ جھوٹے ہیں پھر؟ تم کہہ رہے ہو کہ یہ کیا جو جاوید نام ہے اس کا، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ واسکٹ جی پہنا کے جس کی گلابی اردو سن کے آدمی کو ہنسی آتی ہے. خیر تو بھائی بتاؤ، وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ باجوہ مرزئی ہے اور وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا ہوا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ کوئی سپاہی سے آگے نہیں جانے دیتے. شرم کرو. لیکن تم لوگوں میں شرم ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتے ہو. تو مسئلہ پھر یہی ہے. دیکھیے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اور اس کے میں ریفرنس بھی دے چکا ہوں کہ 65 کی جنگ سے 2-2.5 سال پہلے ہی ربوہ کے اندر وہ بلیک آؤٹ مشقیں ہوا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ قادیانیوں کو پتا تھا کہ ایک جنگ ہوئے گی. لاہور پہ مشقیں نہیں ہوئی، کراچی پہ مشقیں نہیں ہوئی. لاہور جو کہ بالکل بارڈر کے ساتھ شہر ہے، جس کی زیادہ آبادی ہے، جو بہت بڑا شہر ہے، وہاں بچانے کی فکر نہیں ہے. قادیانی فوجی جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس قادیان نے ربوہ کو ٹریننگ شروع کر دی کہ بھی تم بلیک آؤٹ کی مشق کرو، تم سول ڈیفنس کی مشق کرو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہماری ایک جنگ ہندوستان کے ساتھ ہوگی اور اس میں ہم 4-5 دن جنگ کرنے کے بعد اپنے سارے مرزئیوں کو میڈل دے دیں گے اور بتا دیں گے کہ جی یہ مرزئی ہی ہیں جو پاکستان کا دفاع کرنے والے ہیں، اور جو جس گھر کا دفاع کرتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے. اس کانسیپٹ پہ تم بیٹھے ہوئے ہو سارے. یار دیکھو ایوب خان مرزئی، اس نے 10 سال حکومت کی. یحییٰ خان مرزئی نواز، اس نے کتنے عرصہ حکومت کی. جنرل ضیاء الحق، تم بھی جانتے ہو یار، جان دے ہو کیوں اللہ کو جان دینی ہے بہن چودو، اتنا جھوٹ. تم جانتے ہو وہ ضیاء الحق قادیانی تھا. تو آج بھی خام اور اتنا میں نے ایکسپوز کیا، پھر بھی تم اس کو مسلمان تو ثابت نہیں کر سکتے. اس کے دادا، اس کے والد تک کا نام، اس کے سارے رشتہ دار وہ تمہارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی بیعت کا ذکر ہے، اور تم کہہ رہے ہو وہ ہمارے خلاف تھا. اتنا جھوٹ بولتے ہو یار، اتنا جھوٹ بولتے ہو، شیم. تو مقصد پھر یہی ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد یہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان وہ یہ جی ایچ کیو کی مہربانی سے وہ قادیانیوں کے نام ہو گیا. تو یہی وجہ ہے. اب یہی کیا نام ہے اس کا، حمید اللہ ظفر، اسی میں اس کی وہ آڈیو بھی لگا دیتا ہوں جس میں وہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے، وہ کیا شاعری سی کر رہا ہے کچھ اس طرح سے، 6 ستمبر کی جنگ کا نام ہم سے پوچھو. 6 ستمبر کی جنگ کا نام ہم سے پوچھو. وہ جنگ کا بھی کوئی نام ہے؟ کمال ہو گئے. وی آل نو کہ یہ سپٹمبر کی جنگ تھی. چلو پھر یہ جنگ کا نام تم ہی بتا دو. آگے کہہ رہا ہے 6 ستمبر کی جنگ کا نام ہم سے پوچھو. دشمنوں کو سارے موازوں پہ مار دیا ہم نے، یعنی قادیانیاں مارتا. ہم سے مراد مسلمان تو ہو نہیں سکتے، وہ تو قادیانی ہے. 6 ستمبر نے پھر ایک بار دے دیا ہے ثبوت، وقف ہے نصرت حق ملت بیضا کے لیے، یہ میرا ملک ہے. آہو جی اسی کد کہنے ہیں کہ تہاڈا ملک ہے، تہاڈا ملک ہے پاجی، ٹھیک ہے ہم مسلمانوں کے خون سے بنا ہے لیکن ہے تمہارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں جو کہتا ہوں نا، وزیر اعظم سے لے کر تھانے دار تک مرزئی ہے جس ملک کا، تو وہ آپ کا کیوں نہیں ہوگا؟ ہے آپ کا ملک. تو یہ
ہم تو وہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. غلام تھے انگریز کے, اب غلام ہیں قادیان کے. یہ سچ ہے. ٹھیک ہے بھئی, تم بادشاہ ہو ہمارے. تو اس کو ایکسپوز آغا وسیم کر رہا ہے. مولوی تمہارے ساتھ ہیں, لبرل تمہارے ساتھ ہیں, وہ زیادہ تر تو ہوتے ہی قادیانی ہیں. تو 6 ستمبر نے پھر ایک بار دے دیا ثبوت, وقف ہے نصرت حق ملت بیضا کے لیے. یہ میرا ملک ہے اور اس کی حدیں یا سرحدیں کہہ رہا ہے یا حدیں کہہ رہا ہے میری ہیں. بات یہ ذہن کے دشمن کے بٹھا دی ہم نے. اور پاجی دشمن کی پاکستانی ہر کوئی یہ جان رہے ہیں یہ آپ ہی کا ملک ہے بھائی. عمران خان تہاڈا باجو ہے, تہاڈا ضیاء الحق تہاڈا, یو نیم اٹ. ایم احمد تمہارا, ایم عالم تمہارا, عزیز بھٹی تمہارا, وہ میاں وہ طفیل تمہارا, اور کیا نام بتاؤں, سب وزیر, سفیر, آگے پیچھے جج, یہ سب تمہارے ہیں. تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو. تم یہ پھر منافقت نہ کرو نا, کیونکہ بھی پاکستان از اے قادیانی اسٹیٹ, قادیانی کنٹرول اسٹیٹ. اوکے, سچ تو یہی ہے نا. آپ دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں, اور یہ قادیانیوں کی زبانی میں بتا رہا ہوں, اپنی طرح سے میں تو کوئی بات نہیں کر رہا نا. تو جناب یہ جو حمید اللہ ظفر ہے, یہ کم وقت اتنا جھوٹ بول رہا ہے, اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی جناب ان کا کوئی خلیفہ منیر الدین تھا, پائلٹ تھا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو کہا کہ اس کا جہاز ہٹ ہو گیا اور اس کو جناب پیچھے سے آرڈر آیا کہ تم وہ بیلٹ آف کر دو. اس نے کہا نہ 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 نہ, وہ نیچے جو ہے نا ہندوستان کی وہ آئل فیکٹری ہے, میں اپنا جہاز اس میں گراؤں گا. تو اس نے اپنا جہاز اس میں گرا دیا. وہ اس نے اس لیے گرایا کہ اس آئل فیکٹری سے دشمن کے جہازوں کو تیل نہ مل سکے. اتنا وفادار تھا پاکستان کا وہ کہ بیلٹ آؤٹ نہیں کیا. یار اینا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا جھوٹ حرامی. اس کو کہاں تار آئی تھی کہ نیچے جو ہے نا وہ ہے کیا نام ہے, وہ آئل فیکٹری ہے, ہاں کہاں تھی؟ اٹ واز سم ویئر نیئر امرتسر. امرتسر میں گیا تھا نا. تو ریکارڈ کے مطابق قادیانیوں کے قادیانی دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان کے مطابق کہ جب اس کا وہ پلین ہٹ ہوا تو وہ شعلوں کی نظر ہو گیا اور وہ تباہ ہو گیا. اور جنگ کے بعد 5-6 ماہ تک مسلسل کوشش ہوتی رہی کہ اس کی ڈیڈ باڈی ملے, وہ نہیں مل سکی. اور وہ کسی آئل فیکٹری کے پاس تو گیا ہی نہیں تھا. جو دیہات تھے جو ارد گرد وہاں پر یہ تلاش ہوتی رہی. تو اگر لیٹ سے اگر وہ کوئی کسی آئل کی وہ وہاں گرا تھا تو مجھے بتایا جائے کہ جب آئل کے اندر گر گیا تو پھر اس کے اندر آگ لگ گئی, تو آگ لگے میں وہ اس کی لاش ڈھونڈتے ہیں کوئی جہاں اتنی بڑی آگ لگ جائے. وہ تو gone with the winds. تو پاکستان کے کتنے وفد گئے ہیں اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنے کے لیے, جو دلیل ہے کہ اس نے وہ پٹرول کی کسی فیکٹری میں نہیں وہ چھلانگ لگائی تھی, وہ جب اوپر ہی جل کے مر گیا تھا تو اس کا ملنا کیا تھا. اور اگر واقعی وہ کسی میں فیکٹری میں جیسے تم کہہ رہے ہو پٹرول کی فیکٹری میں, آئی ڈونٹ نو کہ ہندوستان میں پٹرول نکلتا ہے کہ نہیں, بہرحال چلے اگر کوئی ہوگا تو پٹرول پمپ بھی اگر کوئی ہو چلو. تو پٹرول کی فیکٹری میں جب اس نے اپنے جہاز کو پھینک دیا تو وہاں کیا ملنا تھا,
آگ لگ گئی سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے جو فوجی ہیں وہ اس کی لاش کیوں ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے تھے؟ کیونکہ وہ جس ایریا میں گرا تھا وہ اوپن ایریا تھا، وہاں کوئی وہ نہیں تھا، سم ویئر نیئر امرتسر۔ جھوٹ بہن ہر بات جھوٹ۔ تو سننا پیا تھا نا، انہیں کہا نہیں جی نہیں، میں نیچے وہ کیا ہے آئل کی فیکٹری ہے، میں اس کو تباہ کرنے جا رہا ہوں۔ تینوں نے تیرے کانے چ پھوک مارتے سی نا، مرزا دی کرامت دی وجہ نال تین پتہ چل گیا کہ وہ جہاز جڑا نا ہوں اتنے، اور پتہ نہیں نیویگیشن اس میں کیا ہوتے ہوں گے اس زمانے کے، آئی ڈونٹ نو، کہ جس کو اتنا بھی پتہ چل گیا کیا گوگل میپ تھا اس کے پاس کہ نیچے ریفائنری ہے آئل کی؟ ہاں پتہ نہیں اس زمانے کے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان چیزوں کو، ظاہر ہے وہ مخصوص ٹارگٹ دے وینٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کہیں ریڈار لگے ہوئے ہیں، وہ ریڈار تک ان کو بڑی مشکل سے شاید نہیں ملے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، وہ تو ریڈار کے پیچھے گئے تھے، کسی آئل فیکٹری کے پیچھے تو گئے نہیں تھے۔ اتنے جھوٹ، اتنے جھوٹ، اور بے تکے جھوٹ۔ مر گیا تم بھی مر کے جاؤ گے، دیکھ لینا جتنی جہنم میں وہ جل رہا ہے تم بھی اسی کے، دین یو ول جوائن ہم، ڈونٹ وری، زیادہ دیر نہیں ہے۔ تو ایسے فضول بکواس بند کرو، یہ جھوٹے افسانے نہ بتاؤ قوم کو۔ آگے تمہاری جی ایچ کیو نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سارے مرزائیوں کو نشانے عدر دیے ہیں، سارے تم کہہ رہے ہو کہ جی انہوں نے، اس نے مرزائی نے ٹینکوں کی جنگ کی اور بم باندھے، کتنا بڑا جھوٹ بولا تم نے، اور تم کہہ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تھی ٹینکوں کی، اور لعنتی آدمی تمہیں تو اتنا بھی نہیں پتا، سیکنڈ ورلڈ وار میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے ٹینکوں کی۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو امرتسر میں جو جنگ، یہ جو سیالکوٹ میں جو جنگ ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی تو نہیں تھی، تم تو یہاں پر بھی جھوٹ بول رہے، اتنے جھوٹ۔ باقی تم لوگوں نے یہ جو 9 برادر ہے، کیا پاکستان ربوہ ٹائمز ہے، کیا جو بھی ہے، یہ کوئی تم نے جو شوشے چھوڑے ہیں جھوٹ کے، اس کی بہت ساری اور بھی، صرف 65 کی جنگ کے اوپر میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا، میں نے تمہارے اور بھی نوٹ کیے ہوئے ہیں جھوٹ، اور پکڑ کے تمہاری دم کو ہلا کر جو ہے نا تو دور پھینک دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ تو بہتر ہے کہ تم توبہ کرو اور قادیانیت جیسے ایک جھوٹے مذہب جس کی کوئی بنیاد نہیں، اس کو فالو کر رہے ہو، اپنا بھی ستیہ ناش کر رہے ہو، اولاد کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہو، تو بہتر ہے ہدایت پاؤ۔ تو بالکل جناب یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کو کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا چیلنج نہیں کر سکتا۔ لبرلز نے کوشش کی تھی مجھ سے پہلے، وہ ہر جگہ جا کے کہتے تھے ملا ملٹری الائن، لیکن اللہ کے فضل سے جب سے میں نے تمام ثبوتوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے اندر اصل اتحاد جو ہے وہ مرزائی اور ملٹری کا ہے، اور یہ مرزائی جو ہیں یہ پاکستان کو اپنی خلافت کی ریاست ان آفیشلی بنا چکے ہوئے ہیں۔ آفیشلی اس لیے نہیں یعنی کھل کر نہیں آ رہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس کا ریاکشن پھر مجبوری بن جائے گی، اس کا اوپر ریاکشن ہوگا، لہٰذا اندر خانی جو کچھ یہ اچیو کر رہے ہیں اس کے اندر ملا کا بھی شیر ہے، اس کے اندر ہر سیاسی جماعت کا بھی شیر ہے، تو ٹھیک ہے کھنگ دے جاؤ تو لنگ دے جاؤ، یہ حالت ہے پاکستان کی۔ تو انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ مجھے ہمت دے گا میں تو آپ لوگوں کو کہ جھوٹ کو ایکسپوز کروں گا۔ میرا یہ سچا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے افسر رینک، وہ مکمل طور پہ قادیانیوں کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی فوجی بڑے بڑے افسر بنتے ہیں وہ 80 سے 90% مرزائی ہوتے ہیں، اور اگر 5-10% اور غیر مرزائی بھی آ جائیں تو وہ مرزائیوں کے اگینسٹ نہیں جاتے، مرزائی نواز ہوتے ہیں۔ ان کے اندر اگر غیرت اسلامی ہو تو وہ 2 چیزیں کریں، یہ فوج کے جو مسلمان طبقہ ہے وہ 2 چیزیں کریں، کہیں کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، ہمارا باجوہ بھی مسلمان ہے، ہمارا ضیاء بھی مسلمان تھا، ہمارے سارے جو قادیانی وغیرہ یہ وہ سب مسلمان تھے،
اور اس کا ثبوت لے کے آئیں. یا تو یہ کریں یا پھر مان لیں کہ ہاں جو ظاہر ہے ان کو ماننا پڑے گا، کیونکہ میں کوئی اپنی بات تو کرتا نہیں. ود آل دا ریفرنسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہوئے ہیں. اگر آپ سچے دل سے اگر آپ نبی کے غلام ہیں تو پھر آغا وسیم کی باتوں کو جو ہے آپ بھی سیکنڈ کریں. ہم ایک تحریک بنائیں، اور یہ ضرورت ہے پاکستان کے سروائیول کے لیے، اسلام اور پاکستان کے استحکام کے لیے. خدا کی قسم ہے کہ مرزائیوں نے پاکستان کے سارے وسائل کو لوٹا ہے. سارے پیسے ان کے پاس ہیں یار، سارے بڑے بڑے جگیردار ان کے ہیں، سارے بڑے وہ کیا کہتے ہیں صنعت کار ان کے ہیں. ہر آپ چیز پاکستان کے اندر دیکھ لیں، سارے وہ صنعت ان کی جو چیز بن کے میڈ ان پاکستان ہوتی ہے، اٹ از آل قادیانیوں کی فیکٹریز ہیں، قادیانیوں کے جو ہیں. اور یہ دیکھ لیں جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ پاکستان میں قادیانی ہے. سیگل جو ہے وہ قادیانی ہے، ظہور الہی وہ قادیانی ہے، یہ کیا نام ہے عبداللہ ہارون، اور یہ سارے بڑے بڑے خاندان قادیانی ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ ہر جگہ جا کے یہی کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ظلم ہے یار، یہ ظلم ہے تمہارے ساتھ. چلو پھر چھوڑ دو نا پاکستان، چلے جاؤ نا. تو مسلمانوں کے اوپر تو ویسے بھی یہ ہے کہ اگر تم ہی اپنے آپ کو مسلمان ہے تو تم کافر سمجھتے ہو نا. تو پھر اس کا حکم تو یہ ہے جہاں آپ نہیں سروائیو کر سکتے اس وطن کو چھوڑ دو. پھر ایتھے کی کر رہے ہوئے اور بہنچود نہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں صرف بریلوی رہتے ہوں، جہاں صرف شیعہ رہتے ہوں، جہاں صرف وابی رہتے ہوں. ہاں ایک ہی شہر ہے ربوہ، پوری حکومت ہے اسی اسٹیٹ کے اندر. اسٹیٹ بینچ تو تم نے بنائی ہے. قائد اعظم کراچی میں بیٹھا ہو اور پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ رتن باغ لاہور میں ہوتے تھے. اور اگر تم واقعی جو تم کہتے ہو نا ہم نے ہندوستان کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا، رب دی سوئیں اگر ہندوستان یہ تمہاری باتیں صحیح ثابت ہوتی وہ دوسرے دن ربوہ کو قادیان کو آگ لگا دیتے کہ یہ تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہاں پر وہ ہندو کے کون سی جو ہندو جو ٹیررسٹ ہیں وہ وہاں پر تو حملہ نہیں کرتے، کیونکہ اندر خانی ہندوؤں کا اور قادیانیوں اور سکھوں وغیرہ کا اتحاد ہے. پاکستان میں اگر ایک مندر کو جو وہابی ٹیررسٹ جو کہ آپ کے ہی ہم عقیدہ ہیں وہ جب جا کے اٹیک کرتے ہیں، وہ ہندوستان اگلے دن 10 مساجد کو شہید کر دیتا ہے. اور قادیانی اتنا کچھ کر رہے ہیں اور قادیان کو وہ چھوڑتے. لیکن کیونکہ تمہاری اور ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے تم بھی پاکستان دشمن ہو اور یہ بھی ہندوستان بھی ہندو بھی پاکستانی دشمن ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. میں قوم سے پھر اپیل کرتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے یہ ستمبر کے 1965 کے جو ہیروز ہیں، خدا کی قسم اس کی میں نے کچھ لسٹ آپ کے سامنے رکھی ہے. خدا کے لیے پاکستان کے مسلمانوں ان کے اوپر تحقیق کرو کہ یہ کون تھے. اور جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بینچو سب کے سب مرزئی تھے تو پھر خدا کا واسطہ ہے یہ 6 ستمبر جس کو تم یوم دفاع پاکستان کہتے ہو یہ منانا بند کرو. اصل ہماری جو وکٹری ہے، اصل جو فتح ہے وہ بالکل اور بالکل 7 ستمبر ہے، جب پاکستان سے مرزائیوں کو نان مسلم ڈکلیئر کیا تھا، قادیانی ڈکلیئر کیا گیا تھا. پھر یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ قادیانیوں کو جو ہے نا کلیدی عہدوں پہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ یہ پاکستان مخالف ہیں. یہ ان کے رابطے جو ہیں وہ اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ ہیں، سیکیورٹی رسک ہیں یہ. اور اس بٹوں کو تو جو ہے نا یہ قادیانیوں نے پھانسی دے دی.
اور یہ قادیانی ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں جی بنگلہ دیش بھٹو نے بنا دیا، بنگلہ دیش بھٹو نے بنا دیا، اور اس کی باتوں کو سیکنڈ کون کرتے ہیں؟ یہ بینچود، یہ حرام زادہ قادیانی اور یا مقبول قادیانی اور زاد حامد، یہ جو بے غیرت لوگ ہیں، یہ جو پلیت لوگ ہیں، یہ جو سخونی کتے ہیں، یہ اس قسم کی باتیں کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ بنگلہ دیش بھی قادیانیوں کی وجہ سے بنا، کیونکہ یہ سارے قادیانی فوجی وہاں جا کے ان کو ریپ کرتے تھے، وہاں کی عورتوں کو نفرت ڈالے، ساتھ میں جماعت غیر اسلامی شامل تھی جنہوں نے ہتے بنگالیوں کو ویسے ہی مارنا شروع کر دیا کہ ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا ہو۔ تو جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی نے مل کر پاکستان کو توڑا ہے، اور یہ ایک نہ ایک دن آفیشلی اور ہسٹری آف پاکستان کا ریکارڈ بنے گا۔ تم جو مرضی کر لو، جتنا مرضی بھٹو کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن تمہارے ارادے اور تمہارے یہ جو جتنے لوگ بھٹو کو برا کہتے ہیں، وہ تمہاری بات کو سیکنڈ کرتے ہیں، کیونکہ تمہاری اور ان کی کوئی نہ کوئی رگ ملتی ہے، اور وہ رگ ہے نبی سے دشمنی کی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام باطل قوتوں پر فتح ہماری ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جی، بہت کچھ ہے کہنے کو، بہت کچھ ہے تحقیق کرنے کو، بہت کچھ ہے اس حقیقت کو جاننے کے لیے کہ پاکستان کا جو عسکری دفاعی ادارے ہیں وہ دراصل بلا شبہ پہلے دن سے ہی قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ قوم کو بتا دیا ہے یہ سچ، آگے وہ نہیں مانیں گے، نہ مانیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ میں پاکستان کو مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، بشرط کہ اس کا کوئی افسر قادیانی نہیں ہوگا۔ اگر قادیانیوں کی ہی منوپلی اور اس کا اقتدار اور یہ کرنا ہے تو ایسے پاکستان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ غداری ہے۔ نام اسلام کا استعمال کیا گیا، 10 لاکھ شہادتیں دی گئیں، اور اقتدار قادیانیوں کے حوالے۔ اس کے سیاہ و سفید کے مالک قادیانی ہوں، خدا کی قسم یہی سچ ہے کہ پاکستان کی جو بھی رولنگ ایلیٹ ہے، خواہ وہ ملٹری ہو یا سول ہو، وہ مکمل طور پہ قادیانیوں کی ہوتی ہے، ہمیشہ سے۔ ایک وقت بھٹو کا ایک دور آیا تھا جس میں قادیانیوں کو ان کے عہدوں سے نکالا تھا، اور فوج، یہ جو فوج کا بھی جو کانسیپٹ تھا، یہ بھی ایک آپ دیکھیے، پہلے دن سے ہی فوج کو پاکستان کا مقدس ادارہ کنہوں نے بنایا ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ فوج سیکولر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ برٹش ڈسپلن کی فوج ہے، لیکن دیکھیے یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ اوپن بات ہے کہ فوج کے جو آفیسر رینک، وہ وسکی ڈرنکر، وہ زانی، وہ شرابی، اور وہ ان کا لائف سٹائل وہی تھا اور وہی ہے جو انگریزوں کا تھا۔ اوکے، انگریز فوجی افسران کا، انہوں نے یہ اڈاپٹ کیا تھا، اس سانچے میں ڈالا ہوا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ یہ وسکی کی وہ جو جیم خانہ وغیرہ فوجیوں کے میسز میں سارا سب چلتا تھا، وہ اب انہوں نے مطلب ذرا خفیہ کر دیا ہوا۔ پہلے 60s 70s تک یہ اوپن تھا۔ تو یہ کیونکہ قادیانیوں کی فوج ہے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں نے یہ اور بھی بہت ساری تصویریں میں لگا سکتا تھا، لیکن میں کوئی اتنا اب مختصر سا میں نے بتا دیا۔ آپ کے ہیروز جو چند ایک میں نے ان کی پکچرز لگائی ہیں اور لکھ دیا ہے GHQ the گرینڈ ہاؤس آف قادیانی جو ہے، قادیان جو ہے، وہ ان کو 1965 کی وار کا ہیروز کہتے ہیں۔ لیکن یار یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا سب ماچود قادیانی، what is this؟
Isn't it cheating? کوئی مسلمان ہیرو نہیں ہے آپ کا یار. اور باقی بھی جو ہیروز وغیرہ بنا کر پیش کیے جاتے ہیں, خدا کی قسم ہے کہ ان کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو وہ قادیانی نکلیں گے. کیونکہ ہماری فوج جب بنی ہے تو جناب علی, میں بار بار کہتا ہوں, وہ یہ برٹش انڈیا آرمی کی فوج تھی, ان بینچو قادیانیوں نے وہ آزاد ہند فوج جو تھی اس میں ہندو بھی تھے شامل, مسلمان بھی شامل تھے, ان کو چن چن کے مارا ہوا ہے. تو یار یہ آپ کیوں یہ فیکٹس کو بھول جاتے ہیں؟ کسی فوجی افسر کو بتائیں کہ جس نے پاکستان کے حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کی ہو, زیرو, نون. لیکن آج یہ پاکستان, میں ہرگز پاکستان کے دفاعی اداروں کو جو ہے میں یہی پیغام ہے کہ گیٹ ریڈ آف آل دا قادیانیز. اول تو سب اداروں سے, لیکن فوج کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, سارا بجٹ, مسلمانوں کا سارا بجٹ جو ہے یہ قادیانی جرنیلوں کے پاس چلا جاتا ہے. اور پھر یہ لڑتے بھی نہیں ہیں ماچود. وہ ضیاء قادیانی جس کو کہتے ہیں جی, اس نے روس کو تباہ پر قبضہ کر لیا, وہاں سیاچین تو اس کے دور میں گیا تھا نا. پھر یہ کہتے ہیں جی وہ چلا گیا, اس نے ایٹم بم کی دھمکی دے دی 80s میں. او یار تو ایٹم بم کی دھمکی نہ دے, تو واپس لے وہ والا, اس کو کہے بھئی ہمارے یہ سیاچین آپ نے جو چھینا ہے اس کو واپس کرو ورنہ ایٹم بم آ رہے ہیں. پتہ نہیں انہیں کتنے لکا کے رکھے ایسی جڑا وہ دھمکی دین چلا گیا. واٹ از دس یار, اتنی غلط رپورٹنگ, اتنی غلط, جو ایسے فیکٹس ہیں, ایسی چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں, وہ ان کو ہم غلط مانیں کہ جی وہ اچھا اپنی طرف سے کہ وہ بھٹو نے کہا تھا کہ جی وہ وہاں پر قادیانی جو ہیں, قادیانیوں کا ہی سارا کنٹرول ہے. جی بھٹو نے کہا تھا حملہ کر دو کشمیر کے اوپر اور ہندوستان کے اوپر, وہاں وہ مین بارڈر پر نہیں آئیں گے. اپنے پاس سے بھٹو کے زمانے میں یہ بات کرتے نا تو وہ تمہیں ڈنڈا دیتا, وہ بیچارہ چلا گیا. اس کے بعد لو جی او بھٹو نے تو فاطمہ جناح کے اور کیا وہ اس کا قائد اعظم کے نجائز تعلقات کے اوپر بھی کہا تھا. اپنے تو پاس سے چھوڑ دیں جی وہ ضیاء الحق نے امامت کی تھی, کوئی ریفرنس نہیں, کوئی فیکٹس نہیں. ہاں عجیب باتیں بھائی. اگر فورن منسٹری سے یہ رپورٹ گئی, بھٹو نے لکھ کر دیا, ظاہر ہے کہ ریٹرن ہوتی ہیں ساری چیزیں, وہ فورن منسٹر تھا کہ جی آپ حملہ کر دیں, ہندوستان جو ہے بارڈر نہیں کھولے گا, لاؤ کہاں ہے اس کا پروف. اپنے پاس سے جس کو یہ چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ ویلن بنا کر پیش کر دیتے ہیں, اور ہماری قوم مانتی ہے جس کو چاہتے ہیں وہ, اور ہوتے اس کا اپوزٹ ہے یہ. بہرحال پھر بات یہی ہے, میں نے چند ایک چیزیں آپ کو لگا بتائی ہیں. خدا کے لیے قوم ہوش سے ناہن لے اور اس کو بولو یار یہ تو سارے قادیانی ہیں. یہ 65 کی اول تو ساری جنگوں میں جو ہے جن کو بھی وہ قومی ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں اس میں سب کے سب قادیانی ہیں, کوئی بھی ہو. وہ 50s یا کیا 47 میں جو جنگ ہوئی تھی کشمیر کی, وہ تو تھی, وہ تو کروائی اس نے تھی مرزا بشیر نے, کیونکہ کشمیر کو وہ کشمیر کے اندر اپنا راج قائم کرنا چاہتے تھے. اور یہ ایسی چیزیں سب کے سامنے ہیں. میں نے تو چند ایک چیزیں آپ کو بتائی ہیں. اگر یار دیکھیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلم کنٹری ہو اور اس کا دفاعی ادارہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ تمام کے تمام ہیروز بنا کر پیش کیے جاتے ہیں, یہ سب قادیانی ہیں. میں پھر ان کے چاندے کے نام جن کی تصاویر نہیں لگ سکیں وہ اور بات ہے, لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ خلیفہ منیر الدین قادیانی, ایم عالم قادیانی, عزیز بٹی قادیانی, یونس احمد قادیانی, سید نذیر احمد قادیانی, میجر جنرل ملک اختر حسین قادیانی, بریگیڈیئر ملک عبدالعلی قادیانی, ایئر مارشل نور خان قادیانی, سرفراز احمد قادیانی, علاء الدین احمد قادیانی, نور حسین قادیانی, کیپٹن اکرام جنجوا قادیانی, لیفٹیننٹ ناصر احمد قادیانی, میجر جنرل ابرار حسین قادیانی, اسکواڈرن لیڈر منیر احمد قادیانی, یونس حسین فلائٹ لیفٹیننٹ,
قادیانی، سیف اللہ لودھی قادیانی، ایئر کماڈور ظفر مسعود قادیانی، افتخار جنجوا قادیانی، یہ سارے ان کو یہ دیکھیے آپ چیک کر لیں، یہ 65 کی وار کے ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب بھی اگر یہ قوم جی ایچ کیو کے اوپر ٹرسٹ کرتی ہے تو بھائی دستے ماں بالاست، میں پھر کچھ نہیں کر سکتا. بہرحال میں اور بھی بہت سارے فیکٹس جو ہیں اسی مسئلے کے اوپر 65 کے اوپر انشاءاللہ اپنی آئندہ ویڈیوز میں بناؤں گا. لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا میرا ایک فرض ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری ہی، کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایچ کیو جس کو میں کہتا ہوں گرینڈ ہاؤس قادیان بالکل ہے. اوکے، ہمیں ایسے جی ایچ کیو کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ہمارا ہے، فوج ہماری ہے، ہمارے جرنیل بھی ہونے چاہیے. جی ایچ کیو دا گرینڈ ہاؤس آف اسلام ہونا چاہیے، ناٹ دا گرینڈ ہاؤس آف قادیان. پیغام ماس یہ میں دیتا جاؤں گا. کوئی بہن چود موریا شوریا آئے، میں ان سب کو جو ہے نا ان کی بوری بستر میں بند کر کے ان کو بھیج دوں گا. خیر لبرلز وغیرہ تو سامنے آئے نا، ماں چود کوئی لبرل کہے کہ بھئی میرے سامنے یہ جو کہتے پھرتے ہیں ملا ملٹری الائن، نہیں، مرزئی ملٹری الائن ہے. فیکٹس آپ کے سامنے ہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن میرا فرض ہے وہ میں بتاتا رہوں گا. پاکستان زندہ باد. آپ نے ٹائم ٹو ٹی وی کو ٹائم دیا آج پھر، تو میں نے کہا 6 ستمبر ہے آج، اس حوالے سے کچھ بات چیت کرے، کچھ بتائیں ہمیں کہ 6 ستمبر کو جو ہمارے احمدی جن لوگوں نے جنگ میں حصہ لیا اور ان کے نام بھی ماشاءاللہ ساری دنیا جانتی ہے، اس بارے میں سوچا کچھ آپ سے پوچھتے ہیں کچھ ان کی یاد میں. محترم بارک صاحب، بات یہ ہے کہ 6 ستمبر کی جنگ کا نام ہم سے پوچھو، جی دشمنوں کو سارے محاذوں پہ بچھاڑ دیا ہم نے. واہ، بہت خوب. 6 ستمبر نے پھر ایک بار دے دیا ہے یہ ثبوت، وقف ہے نصرت حق ملت بیضا کے لیے. یہ میرا ملک ہے جی اور اس کی حدیں میری ہیں. جی بات یہ ذہن میں دشمن کے بٹھا دی میں نے. واہ جی واہ، کیا بات ہے. تو یہ 6 ستمبر کا جو واقعہ ہے اور جو جنگ ہے 17 دن کی، جی اس میں یہ تھا کہ یہ جنگ تو چھم جوڑیاں سے شروع ہوئی تھی، جی اور یہ گرینڈ اسلام آپریشن تھا. تعداد میں انہوں نے ٹینکوں کے ذریعہ پھر وہاں حملہ کیا ہے. جی کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری اس طرح کی کوئی جنگی تیاری نہیں تھی. فوج نے نہ سیاسی قیادت نے مل کے یہ سوچا تھا کہ یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی تھی، بلکہ ہماری غلطی تھی جی کہ ہم نے اس کو اگنور کیا کہ ہندوستان اس کا ریئیکٹ نہیں کرے گا. تو انہوں نے سیالکوٹ کے بارڈر پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی وہاں لڑی گئی ہے. جی اور وہاں پہ جو کمانڈر تھے وہ بریگیڈیئر ملک افضل علی تھے، جو میجر جنرل ملک اختر حسین کے چھوٹے بھائی ہیں. جی بالکل. وہاں پہ وہ تھے، اور جب وہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہے وہ بے شمار ٹینکوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا ہے، جی تو اب جو مجھے اس دوران پتہ چلا ہے ہمارے پاس کل 47 ٹینک تھے. جی یہ جنرل جو افضل علی ملک ہے ان کے انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہوا ہے. ٹھیک. اور 2 خراب تھے. جی تو انہوں نے کہا میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں ہمارے پاس تو پہلے کچھ نہیں، آگے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہو رہے ہیں ٹینک، تو یہ 2 ٹینک بھی خراب ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرتے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے. ماشاء اللہ. اب وہاں جو دفاع ہوا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے حکمت عملی یہ تیار کی تھی کہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ بی آر بی نہر کے دوسری طرف چلے جائیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ سیالکوٹ بھی آ جاتا ہے دشمن کو. تو افضل علی ملک نے کہا کہ نہیں، میں یہاں میدان میں لڑوں گا اور میں حملہ روکوں گا.
ताकि हमारा सियालकोट शहर बच जाए। वाह अब जो मैं बात कर रहा था कि इंडिया का प्लान ये था कि हम सियालकोट की तरफ से टैंकों को लेके इधर से आएंगे और लाहौर के बॉर्डर से आके तो हम लाहौर पहुंच के जम खाना में वहां नाश्ता करेंगे। हाँ जी तो लेकिन वहां पे फिर लाहौर के बॉर्डर का मैंने बता दिया। सियालकोट के बॉर्डर में जो अब्दुल अली मलिक थे जी उन्होंने सोचा कि हम सामने से मुकाबला नहीं कर सकते, बहुत बड़ी तादाद है और हमारे पास टैंक इतने नहीं है, तो हम साइडों से हमला करेंगे, जी दाएं और बाएं से। और सामने से उन्होंने फिर जो पाकिस्तानी फौज थी उनके नौजवानों को ये पैगाम दिया कि देखो अब वतन के लिए कुर्बानी करने और अपनी जानों का नजराना पेश करने का वक्त है, इसलिए आप लोग उसके लिए तैयार हो जाए। और इसमें फिर कोई जिंदगी बाकी नहीं रहेगी। और उनको फिर उनकी कमरों के साथ उन्होंने वो बम बांधे हैं जिन्होंने पहली राह को उन नौजवानों ने उन बम्बों से उड़ा दिया। टैंकों के नीचे आकर जो हमला किया और बम चलाए हैं, तो पहली राह खत्म हो गई और साइडों से हमारे टैंकों ने हमला कर दिया। जी तो वो जिस तरह पानी की वो बबल नहीं होता, हाँ हाँ वो मन की भी कहते जी हैं, तो इंडिया के जो टैंक थे सामने वाली रो खत्म हुई और वो आपस में टकराना शुरू हो गए अच्छा और ऊपर से फजाइया आ गई। तो जो अब्दुल अली मलिक है उन्होंने इस पे नज़म लिखी हुई है असाबे फील जी और वो नक्शा पेश किया है जिस तरह असाबे फील आए थे, ऊपर से वो मारते थे, नीचे थे उनके टैंक खुद ही एक दूसरे को टकरे मार रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फिर इस तरह से उस एक अहमदी ब्रिगेडियर थे उस वक्त, बाद में वो मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं अब्दुल अली मलिक साहब। तो जब जंग थी और फिर बाद में फिर इंडिया ने सियालकोट के बॉर्डर पे भी हमला कर दिया, लाहौर के। अब आप देखें हमारी कोई तैयारी नहीं थी उस वक्त, हमने इस चीज को इग्नोर किया कि इंडिया जो है वो हमारे बॉर्डर पे हमला करेगा। चुनांचे उन्होंने ये किया कि बॉर्डर पे हमला कर दिया, सियालकोट के भी और लाहौर के। तो आगे जो फौज थी वो तैयारी नहीं थी और जब हमला हुआ है तो आप देखें वहां पे जो मेजर अजीज भट्टी शहीद है जी जिनको मिला है निशाने हैदर जी, वो अपनी कंपनी के साथ दफा करते रहे, बड़ी मर्दी से वो लड़े हैं और दुश्मन के बहुत बड़े हमलों को नाकाम किया, यहाँ तक कि उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और जब ये सूरत थी तो हमारे जो फजाइया थी जी वो कश्मीर में जो थी वो राउंड कर रही थी और उन्होंने जब इधर से प्रवास की लाहौर के बॉर्डर पे देखा कि वो इंडिया की आर्मी जो है वो आ रही है। अच्छा तो उन्होंने अपना जो राब्ता किया तो उसके नतीजे में फिर उन्होंने वहां पे ना ऊपर से शेलिंग की है, गोलाबारी की है। उस वक्त F-86 त्यारा होता था जिसे सैबर त्यारा कहते हैं जी, मैंने एयरफोर्स में काम किया है, उस त्यारे में मुझे पता है उसकी 3 गने एक तरफ है, 3 गने एक तरफ है। तादाद में उन्होंने टैंकों के जरिया फिर वहां हमला किया है जी क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी इस तरह की कोई जंगी तैयारी नहीं थी। फौज ने ना सियासी क़यादत ने मिलकर ये सोचा था कि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, बल्कि हमारी गलती थी जी कि हमने इसको इग्नोर किया कि हिंदुस्तान इसका रिएक्ट नहीं करेगा। तो उन्होंने सियालकोट के बॉर्डर पर दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई वहां लड़ी गई है जी, और वहां पे जो कमांडर थे वो ब्रिगेडियर मलिक अब्दुल अली थे जो मेजर जनरल मलिक अख्तर हुसैन के छोटे भाई हैं। जी बिल्कुल। वहां पे वो थे और जब वो वहां पे उन्होंने देखा कि दुश्मन जो है वो बेशुमार टैंकों के साथ हमलावर हो गया है जी तो अब जो मुझे उस दौरान पता चला है हमारे पास कुल 47 टैंक थे जी, ये जनरल जो अब्दुल अली मलिक है उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया हुआ है ठीक, और 2 खराब थे। जी
کہا میں نے بڑی دعا کی کہ اللہ میاں ہمارے پاس تو پہلے کچھ نہیں، آگے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں حملہ آور ہو رہے ہیں ٹینک، تو یہ 2 ٹینک بھی خراب ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرتے، وہ بھی ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب وہاں جو دفاع ہوا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے حکمت عملی یہ تیار کی تھی کہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ آپ BRB نہر کے دوسری طرف چلے جائیں، اور اس میں پھر یہ ہے کہ سیالکوٹ بھی آ جاتا ہے دشمن کو، تو عبداللہ علی ملک نے کہا کہ نہیں، میں یہاں میدان میں لڑوں گا اور میں حملہ روکوں گا تاکہ ہمارا سیالکوٹ شہر بچ جائے۔ اب جو میں بات کر رہا تھا کہ انڈیا کا پلان یہ تھا کہ ہم سیالکوٹ کی طرف سے ٹینکوں کو لے کے ادھر سے آئیں گے اور لاہور کے بارڈر سے آ کے تو ہم لاہور پہنچ کے جم خانہ میں وہاں ناشتہ کریں گے۔ ہاں جی۔ تو لیکن وہاں پہ پھر لاہور کے بارڈر کا میں نے بتا دیا، سیالکوٹ کے بارڈر میں جو عبداللہ علی ملک تھے جی، انہوں نے سوچا کہ ہم سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے پاس ٹینک اتنے نہیں ہے، تو ہم سائڈوں سے حملہ کریں گے، جی، دائیں اور بائیں سے، اور سامنے سے انہوں نے پھر جو پاکستانی فوج تھی ان کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو اب وطن کے لیے قربانی کرنے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے، اس لیے آپ لوگ اس کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس میں پھر کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ اور ان کو پھر ان کی کمروں کے ساتھ انہوں نے وہ بم باندھے ہیں جنہوں نے پہلی رو کو ان نوجوانوں نے ان بموں سے ٹینکوں کے نیچے آ کر جو حملہ کیا اور بم چلائے ہیں، تو پہلی رو ختم ہو گئی اور سائڈوں سے ہمارے ٹینکوں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ جس طرح پانی کی وہ ببل نہیں ہوتا، وہ من کی بھی کہتے ہیں، تو انڈیا کے جو ٹینک تھے سامنے والی رو ختم ہوئی اور وہ آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئے۔ اچھا۔ اور اوپر سے فضائیہ آ گئی۔ تو جو عبداللہ علی ملک ہے انہوں نے اس پہ نظم لکھی ہوئی ہے اصحاب فیل، جی، اور وہ نقشہ پیش کیا ہے جس طرح اصحاب فیل آئے تھے، اوپر سے وہ مارتے تھے، نیچے تھے ان کے ٹینک خود ہی ایک دوسرے کو ٹکرے مار رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح سے اس ایک احمدی بریگیڈیئر تھے اس وقت، بعد میں وہ میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوئے ہیں عبداللہ علی ملک صاحب، تو ان 2 بارڈروں پہ، اور تیسرا جو راجستھان کا بارڈر تھا جی، وہاں پہ بھی ایک احمدی تھے۔ اچھا۔ اور وہ میجر جنرل افتخار جنجوعہ صاحب، جی، اور افتخار جنجوعہ صاحب نے بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی عقل مندی کے ساتھ اور خدائی تائید و نصرت کے ساتھ دشمن کے حملے کا مقابلہ کیا ہے۔ خیمکرن کا وہ علاقہ جو ہے وہ ہندوستان کو آگے بڑھنے سے روک دیا انہوں نے۔ اچھا چل صاحب، یہ جو چیزیں ہیں قطع کلامی معاف ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ہم 65 کی جنگ میں اگر رہے ہیں تو 65 میں پھر یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ یہ جو میں نے 2-3 نام لیے ہیں یہی لوگ تھے جنہوں نے دفاع پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، بے شمار احمدی آفیسرز بھی ہیں۔ خلیفہ منیر الدین جو پائلٹ تھے جی، انہوں نے وہ جب گئے ہیں مشن پہ اور طیارے کو ہٹ ہوا طیارہ اور طیارے کو آگ لگ گئی، تو ان کے ساتھیوں نے کہا بیل آؤٹ کر دو، یعنی اپنی سیٹ نکالو اور بیل آؤٹ کر کے نیچے گر جاؤ۔ ان کا نہیں، میں نے بیل آؤٹ نہیں کرنا۔ انہوں نے جا کے ریفائنری تھی انڈیا کی، اس میں جا کے وہ طیارہ جو گرا دیا کہ جہاں پیٹرول کی بہت بڑی فیکٹری ہے، میں اس کو تباہ کرتا ہوں، چلو ان کے جہازوں کو پیٹرول تو نہیں ملے گا نا۔ تو یہ جذبہ شہادت تھا اس وقت۔ اور پھر یہ بات دیکھیں، ہم تو اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں احمدی جماعت کے لحاظ سے، لیکن پوری قوم ایک یکمشت تھی۔ بالکل ایسے ہی تھا۔ معلوم کا کارنامہ دیکھیں، یونس کا کارنامہ، علاؤدین کا کارنامہ دیکھیں، جی، اور بے شمار ایسے ایک ہمارے ایک کمانڈور سید نذیر احمد جیلانی ریٹائر ہوئے ہیں، میں ان کے گھر میں رہا ہوں۔ اچھا۔
65 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया, वहाँ MM और सारे आया करते थे, मेरी वहाँ मुलाकात उनसे हुई है। तो बात यह है कि बड़ी अजीब शान